वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम इस्लामियात की किताब का ये है हमारा, क्योंकि हम इसके पहले 3 सबक पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका हमारा एक बाब जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बाब दोम कुरान मजीद। तो स्टूडेंट्स, ये सबक शुरू करने से पहले जैसा कि आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये हमारे मज़हब की, ये आप इसका क्या आपको इस किताब का पता है? यानी इस किताब की आपको पहचान है? क्या ये आम किताबों में से है? जी नहीं, ये बहुत ही ख़ास और मुक़द्दस किताब है जो हमारे मज़हब इस्लाम में, मतलब हमारी जो ख़ास और मुक़द्दस किताब, पाक किताब, वो कुरान मजीद है। और जैसा कि कुरान मजीद को ये किसकी तरफ से आई है, मतलब किसने इसको नाजिल किया, इसमें जो बातें हैं वो किसकी हैं, किसके फरमान हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स हम सबको किसने पैदा किया, ये तो आपको पता ही होगा कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, साथ साथ हमारी हिदायत के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए किताबें भी भेजी, ताकि हम उन किताबों को पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये कुरान पाक आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स ने मुकम्मल तौर पे इसको पढ़ लिया होगा। लेकिन इस कुरान मजीद का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है? क्या इसका ये मकसद है कि हम सिर्फ़ इसकी अरबी पढ़ लें, तिलावत कर लें तो इसका हमें सवाब मिल जाता है? इसका सवाब भी मिलता है, लेकिन इस किताब का मकसद क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये मैं आपको अभी इस सबक में बताऊंगी कि इस किताब में है क्या, ये किसकी तरफ से नाजिल हुई, किस पर नाजिल हुई, कितने अरसे में नाजिल हुई, इन सब बातों के बारे में आप जानेंगे। तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं बाब दोम कुरान मजीद है हमारा, सबक नंबर 1 कुरान मजीद। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा हो, ये हम मुसलमानों के हर घर में कुरान मजीद मौजूद होता है, और ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये हमारी मज़हबी किताब है। तो कुरान मजीद का तारुफ़, हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं ज़रा कि कुरान मजीद के बारे में आपने तारुफ़ करवाना है, यानी ये किताब कैसी है, कौन सी किताब है, किस पर नाजिल की गई, कितने अरसे में नाजिल की गई, और इसे क्यों नाजिल किया गया। तारुफ़ का मकसद यही होता है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तो अल्लाह ताला ने ये किताब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। क्या इससे पहले भी कुछ किताबें नाजिल हुई है, आपको पता है स्टूडेंट्स? मतलब कुरान मजीद तो आखिरी किताब है, तो इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उनका भी आपको पता ही होगा। क्या नाम थे उनके? जो कुरान पाक से पहले किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 4 किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं, और उनमें से आखिरी किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। यानी ये कितने अरसे में? 23 साल। यानी ये नहीं है कि एकदम अचानक से इसको नाजिल कर दिया गया। जैसे जैसे मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी आयात जो है वो नाजिल होती रही। ये अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, यानी इसकी ज़ुबान कौन सी है? जो अभी तक अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। इसके कितने पारे हैं स्टूडेंट्स? 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने इसे लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया। ये एक, यानी इसको नाजिल करने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे हिदायत के लिए इसे नाजिल किया। हिदायत मतलब हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमारी मदद के लिए, हमें बताने के लिए कि हमने बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये एक जामिया किताब है जो इंसानी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल रहनुमाई करती है। यानी ये एक ऐसी किताब है जो हमारे हर मामले में हमारी मदद करती है। कुरान मजीद में अब कुरान मजीद में किसके बारे में ज़िक्र किया गया है?
قرآن مجید میں پہلی قوموں کے حالات و واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی پیچھے تاریخ میں جو قومیں گزر چکی ہیں، جب آپ سورۃ الفاتحہ، جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو اس سورت میں بھی ذکر ہے، اس کی جو آخری آیت ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یعنی یہ پچھلی قوموں کے حالات و واقعات، جیسا کہ پیچھے قومیں گزر چکی ہیں، فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، مطلب پیچھے جو قومیں گزر چکی ہیں اور ان کا جو حالات ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان واقعات کو پڑھ کر نصیحت حاصل کریں اور زندگی بسر کرنے کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہے یعنی جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں یا مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، تو اس کے لیے یہ برابر مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، کتابوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مطلب اب دیکھیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کتاب کو نازل ہوئے، لیکن اس کا لفظ بہ لفظ ابھی تک ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا۔ کیوں یہ ابھی تک یہ کتاب کیسے محفوظ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے یہ کتاب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید ہماری کون سی کتاب ہے، کس پر نازل کی گئی، کتنے عرصے میں نازل کی گئی، کون سی زبان میں، اور اس کے کتنے پارے ہیں اور کتنی سورتیں ہیں، اور قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا اور اس میں کس بات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے نام۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ہم یا قرآن پاک لکھ دیتے ہیں یا قرآن مجید، تو اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام ہیں۔ اب کون کون سے نام ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے چند نام درج ذیل ہے۔ قرآن مجید کے یہ نام خود قرآن ہی میں مذکور ہیں، یعنی قرآن ہی میں لکھے ہوئے ہیں۔ الفرقان، یہ پہلا نام ہے اس میں، الفرقان، اس کا قرآن مجید میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان ہے، جس کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا۔ یہ دیکھیں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے فرق، یعنی دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب کس کے درمیان قرآن مجید فرق کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید حق اور باطل کو واضح کرتا ہے۔ حق یعنی سچی بات کو اور باطل جھوٹی بات کو واضح کرتا ہے، اور اس کے درمیان فرق بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید ہمیں فرق بتاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ ہمیں اس لیے اس کا یہ نام الفرقان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الفرقان کی یہ آیت نمبر 1 ہے، تبارک الذی، وہ ذات بہت بابرکت ہے، نزلہ، جس نے اتارا، الفرقان، فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی یہ خود قرآن پاک میں اس کا نام کیا یہاں پہ آیا ہے؟ فرقان۔ اور فرقان کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا۔ الذکر، یہ بھی قرآن مجید کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ الذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی
اور نصیحت ہے، یاد دہانی۔ قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مطلب جو ہم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، جن پر کچھ قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور کچھ قوموں پر سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، تو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، آپ کو ان کے واقعات بتائے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام یہ الذکر ہے، یعنی کہ یاد کروانے والی اور ہمارے لیے نصیحت، تاکہ ہم پچھلی قوموں کی ان کے واقعات کو، ان کی کہانیوں کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کہ ان کی قوم تھی کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتی تھی، تو اس گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ تو ہم نے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگوں کو ہدایت اور نیکی والے راستے پر چلنے کی نصیحت بھی کرتا ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں ہدایت اور نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا ایک نام الذکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے انا، بے شک، نحنو، ہم نے، نزلنا، نازل کیا، ذکر، اس ذکر کو، یہ دیکھیں ایک ایک لفظ، انا بے شک، نحنو ہم نے ہی، نزلنا اس نازل کیا، ذکر اس ذکر کو، کون سے ذکر کو؟ ذکر کیونکہ قرآن پاک کا نام ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ ذکر۔ وَإِنَّا، وا کا مطلب ہے اور، انا ہم ہی، لاہو لحافظون اس کے نگہبان ہیں، نگہبان مطلب حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے یہ دیکھیں یہاں پر یہ الذکر کا نام آیا ہے، اور یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کون کون سے نام ہم نے پڑھے ہیں۔ الفرقان، الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن مجید غلط اور صحیح میں فرق بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو الفرقان کہا گیا۔ الذکر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ہم سب لوگوں کو نیکی والے راستے پر چلنے کی نصیحت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ الذکر۔ اس کے بعد ہے الشفاء، قرآن مجید کا ایک نام الشفاء بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسان کو حسد، بغض اور کینہ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قرآن مجید کا جو حکم ہے، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اگر انسان ان پر عمل کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے بہت شفا کا باعث ہے کہ یہ ہمیں پھر کس سے بچاتی ہے؟ حسد سے، بغض سے اور کینہ سے۔ حسد کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی کسی کو دیکھ کر جلتے رہنا، کڑتے رہنا۔ بغض کا مطلب ہے کسی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بری بات رکھنا۔ تو کینہ کا کیا ہے کہ سامنے تو ہم کسی کی اچھائی کر دیں اور پیچھے جا کر اس کی برائی کریں، یعنی اس کے لیے دل میں بہت برا خیال رکھیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ، وا کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ اور، وَنُنَزِّلُ ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں، ما جو کچھ، ہوا شفاء وہ ایمان والوں کے لیے شفا، ورحمت اور رحمت کا باعث ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ یہ پھر سے ہم پڑھتے ہیں، وا اور، ننزل جو کچھ نازل کرتے ہیں، من القرآن اس قرآن سے، ما جو کچھ بھی، ہوا شفاء وہ شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے کا باعث ہے، للمؤمنین کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت کا باعث ہے۔
یعنی ہم میں سے جو اسٹوڈنٹس قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ شفا اور رحمت کا باعث بنے گا۔ تو اس کے بعد تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن مجید کے کون کون سے نام ہیں، اور یہ سب پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عملی زندگی میں بھی قرآن پاک ایک ہماری مذہبی کتاب ہے، تو اس کی تعلیمات کو پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ یہ دیکھیں، قرآن مجید نازل ہوا 23 سال میں۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں۔ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ الفرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی۔ اس کے بعد ہے آیت کو درست ترجمے کے ساتھ ملائیں۔ جیسا کہ یہ آیت تھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ ہم نے اس قرآن میں جو کچھ نازل کیا، تبارک الذی، اس کا کیا مطلب بتایا تھا کہ وہ ذات بہت بابرکت ہے، نزل الفرقان، جس نے فرقان اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو یہ اس کا ہم یہاں سے وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ اس کے بعد دوسرا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس کا کیا ہے؟ بے شک اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کے بعد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کا کیا تھا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ، اور ہم اس قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، هُوَ شِفَاءٌ، وہ رحمت، وہ شفا، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت کا باعث ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ تو اس کا ہم یہ کیا اس کے ساتھ میچ کریں گے؟ یہ اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ سب نے، یہ آئینہ عمل ہے، آپ روزانہ آپ نے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، آپ روزانہ قرآن مجید کی کتنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کا مکمل منصوبہ بنائیں۔ ہاں جی، یہ آپ نے منصوبہ بنانا ہے۔ اگر میں امید کرتی ہوں کہ آپ ویسے پہلے ہی قرآن مجید کی روز تلاوت کرتے ہوں گے، اور جو اسٹوڈنٹس نہیں کرتے انہوں نے اپنی نوٹ بک پہ منصوبہ بنا لیں۔ ایسے کر کے آپ نے لکھ لینا ہے پورے ایک ہفتے کا، کہ سوموار، منگل، بدھ، ایسے کر کے ہر دن کا آپ نے لکھ لینا ہے، کہ وہاں پر آگے لکھنا ہے، آپ نے ایک مقصد بنا لینا ہے کہ آج میں نے اتنی آیات پڑھنی ہیں، تو اتنی آیتیں آپ نے لکھ کے یہ اپنا منصوبہ بنا کر اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اور سب نے ایسا ہی کرنا ہے کہ آپ روز تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور یہ اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ آپ نے یہ کتاب ہم مسلمانوں کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، تو اس کو پڑھ کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اچھے سے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔